बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे उर्दू का सिलसिला है एक सवाल और उसके साथ आबिद सयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हम हाजिर हुए हैं जनाब जलील अली साहब के दर दौलत पर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आपकी मोहब्बत, आप तशरीफ़ लाए। सवाल सर जो है वो ये है कि गज़ल के बारे में आजकल हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ अकाबिर से और बहुत उम्दा निकात जो है वो हमें देखने को मिले। इसी दौरान में कुछ ऐसी बात भी आई है जिस पर आप एक मुद्दत से एक तवातुर से बात करते चले आ रहे हैं और मैंने देखा है कि फ़ी ज़माना जो गुफ्तगूएँ हैं उनमें उस पर कुछ एम्फेसिस जो है वो बढ़ गया है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही से एक दफ़ा फिर पूछा जाए कि जो गज़ल की ज़ेरी वहदत आप फरमाया करते थे इस उन्वान से, या वहदत तासुर है, या उसके अंदर एक जो उसके रेज़ा ख्याली के होते हुए उसके अंदर जो वहदत का पहलू है बतौर सिन्फ के, वो क्या है, मारूज़ी तौर पर उसकी शनाख्त क्या है और गज़ल में उसकी अहमियत क्या है? ये बड़ा अच्छी आपने बात छेड़ी है। मैं समझता हूँ कि पहले तो यानी कोई भी शायर, चाहे वो तरह पर भी कहा हुआ हो ना गज़ल, एक साइकोलॉजिस्ट तो आपको बता देता है, पूरी गज़ल को वो अरेंज कर देगा कि भाई ये जो शायर है ये इस तरीके से इसकी कैफियत के अंदर एक ख़ास तरह का इर्तिबात मौजूद है, क्योंकि एक शख्सियत के अंदर से निकली हुई होती है ना। बहुत अच्छा, यानी तहलील नफ्सी का तो बुनियादी तरीका यही है कि भी जो भी खारिज के महयजात हैं वो आपकी सब्जेक्टिविटी उनको रिएक्ट करती है तो कोई माना बनता है ना, क्या बात, कोई इमेज बनता है। तो जो आपका रिएक्शन है वो आबिद सयाल का, वो जलील अली का है। वो 10 शेर कहेगा उनमें भी जलील अली मौजूद होगा और वो एहसास भी एक मौजूद हो। ये तो होगी ज़रा, लेकिन ज़ाहिर है कि हम जिस वहदत की बात कर रहे हैं वो ज़रा थोड़ी नुमायां तौर पर महसूस होने वाली, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो मेरा नुक्ता नज़र ये था, मैंने बहुत चूँकि गज़ल को बिल-इस्तियाब देखता रहा हूँ और मेरे साथ एक उसका ताल्लुक गज़ल का बन गया, एक लंबा अरसा हो गया। तो मैं ये महसूस करता था कि जब तरह मिसरा पर हम कहते हैं तो वो थोड़ा सा मैकेनिकल एक काम हो जाता है कि उसमें हम काफिया भी पहले सोचते हैं और फिर मजमून उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो किसी ट्रांस में हुई गज़ल होती है, जो जेन्युइन तख्लीक की वारदात की पैदावार होती है, उसमें ज़रा नुमायां तौर पर एक ज़ेरी वहदत जो है वो सामने आ जाती है। जैसे गालिब की वो गज़ल है कि अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ, सारी की सारी। इस तरीके से और भी ये मेरे आगे वाली जो गालिब की उस सारी, मेरे बाद वाली भी आप देखते हैं, मेरे बाद वाली भी। तो उनमें वैसे तो असातिज़ा ये कहा करते थे कि गज़ल की जो रदीफ है ये खुद ही एक दायरा बना देती है और बात वहां आके ख़त्म होनी होती है, तो एक दायरा सा बन जाता है सब्जेक्ट मैटर का। लेकिन ये जो बात है कि भाई ट्रांस में जो चीज़ आती है, ज़ाहिर है वो ट्रांस उस वक्त हावी होती है, तो किसी न किसी पहलू से, यानी ये तो हो सकता है कि उसका एक रुख आ जाए, दूसरा आ जाए, बिल्कुल अपोजिट भी आ सकता है। ठीक है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन थी जो कलीम अहमद वगैरह ने जो बातें की थी ना गज़ल के बारे में, वो तख्लीकी तजर्बे के बारे में, यानी इस तरीके का रवैया था जैसे किसी मजमून के बारे में आप बात कर रहे हैं, मजमून में मंतक है नहीं है। अच्छा, अब फिर एक और बात, विद द पैसेज ऑफ टाइम गज़ल की ये जो एक इन्नेट और एक बातनी उसका जो ज़र्फ था जिसमें कसरत में वो वहदत की एक शक्ल पैदा करती है, अब हमारा जो लिटरेचर है वो चाहे नज़्म हो चाहे अफसाना हो वो खुद वहां तक पहुंच चुका। इस एतबार से कि पहले शुरू में आप जानते हैं कि जब गज़ल के मुकाबले में नज़्म हाली ने और मोहम्मद हसन आज़ाद ने शुरू करवाई थी तो वो एक फ़हौल मतरूबी किस्म की नज़्म थी कि आप चांदनी रात पर कहें, बरसात की बहारों पर कहें। उसके मैं सियासी पस मंज़र पर नहीं जाता, वो भी मामला है, लेकिन और उसमें ये कहा जाता था कि मंतकी रब्त हो, और गज़ल से भी बहुत सारे इख्तलाफात के साथ एक इख्तलाफ ये था कि भी मंतकी रब्त हो, कि शुरू हो नज़म और फिर वस्त उसका आए और फिर आखिर आए और इस तरीके से चले। लेकिन ऐसा ऐसा आपने ये देखा कि गज़ल जो है वो एक नामियाती नज़म, एक नामियाती वहदत बनती चली जा रही, बन चुकी है। बल्कि अफसाने में भी यही अमल जारी हुआ। ऐन मुमकिन है अफसाने का कोई दरमियाना जुमला जो है वो आखिर के साथ जाके मरबूत हो और कोई आखिरी जाके पहले के। नई तकनीकें आ गई, फ्लैशबैक वगैरह, और ये वो कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब इसमें जो टेक्निक्स हैं मुसव्वरी से भी आती हैं, मसलन गेस्टाल्ट,
مثلا کولاج ہے، اس طرح مونتاج ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی سپورٹ میں جاتی ہیں. بالکل. اور غزل آپ دیکھیں کہ ایک شعر میں ایک نظم مکمل کرتی ہے، کہانی پوری بیان کرتی ہے ایک شعر میں. اس کے بعد یہ سیٹ ہے 5 کا 7 کا 9 کا 8 کا 10 کا، وہ سب ملا کے اپنی ردیف کے حوالے سے اور اس ٹرانس کے حوالے سے وہ پھر ایک سپر وحدت پیدا کرتی ہیں. یعنی 10-12 اکائیوں میں مانوی اکائیاں ہیں، 8-7 مانوی اکائیاں ہیں. اس کے بعد وہ ساری اکائیاں مل کے جسے ہم گیسٹالٹ کہتے ہیں یا کولاج کہتے ہیں یا مونتاج کہتے ہیں، وہ ایک بناتی ہیں. تو یہ غزل کی یعنی صرف میں پہلے سے موجود ہے بات. ٹھیک ہے. نظم اب آ کے یہاں پہنچی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ نظم کہتی ہے جی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ سے بات شروع کریں، اگلا مصرع بات آگے لے جائے، اس سے اگلا آگے لے جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک نامیاتی وحدت ہے. کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ بھی جا کے اس نے آخر پر کھلنا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ جو کریٹیو ایکسپیرئنس تھا اس کی ہم ری کریشن کیسے کر سکتے ہیں، آخری حصے سے کیا لینا ہے، درمیان سے کیا لینا ہے اور شروع سے کیا لینا ہے. تو اس طریقے سے یہ غزل کے اندر تو یہ پہلے سے موجود ہے. اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹ کچھ ملی ہے ہماری جو مابعد طبیعتی سسٹم تھا نا اس کے ساتھ بھی، کیونکہ اس میں بھی کثرت میں وحدت والا پہلے ہی ہمارے پاس ایک تصور موجود ہے. اور میں یہاں ایک شعر سنا دوں آپ کو، ان کا شعر افضل جعفری، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے غزل کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ رہے پیش نظر غیب و حضور. کیا بات. لازمی ہے کہ رہے پیش نظر غیب و حضور، دونوں عالم کی خبر ہو تو غزل ہوتی. اچھا، غیب کی بھی اور حضور کی. عالم کیسا اچھا کہا، حالت کے معنوں میں بھی اور جہان کے معنوں میں بھی، اور بس وہ ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی بات کسی سے ایسی. تو اس میں سر 2 باتیں جو ہیں وہ ذرا اور مزید جو تھوڑا سی نقطہ ہے ایسا جس کی مزید وضاحت شاید درکار ہو. ایک تو یہ کہ اگر یہ غزل کی بلٹ ان صفت ہے تو پھر اس کو ہر غزل میں موجود ہونا چاہیے. وہ میں نے عرض کیا نا، وہ تو میں شروع بات یہاں سے کی تھی کہ ہر غزل میں دکھا سکتا ہے، جو ڈیپ سائیکولوجیکل نگاہ رکھنے والا بندہ ہے وہ بتا سکتا ہے. ظاہر ایک کچا پکا جو بندہ ہے اس کے ہاں اتنا اگر اس کو کھلا کریں گے پھر تو وہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو اس میں بھی دکھایا جا سکتا ہے. میں یہی ہوتا ہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم جب بھی ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب کی جو ہائٹس ہیں، جو اچھے درجے کی کریٹو چیزیں وہیں دیکھیں گے نا، وہاں تو آپ تائید کریں گے. وہ ہے، میں سوال کا مطلب یہ تھا کہ کیا ایسی غزل بھی ہو سکتی ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو لیکن اس میں یہ والی صفت دبی ہوئی ہو، یہ کم زیادہ ہو؟ بالکل ہو سکتی، بالکل ہو سکتی. وہ یعنی وہ ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے بات. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بغیر ہی ہو جو 100% نہیں، ظاہر ہے، لیکن وہ ہے کہ اتنی نمایاں نہیں. جیسے مثلا غالب کی جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ غزلیں ہیں جن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی ہیں ان میں نسبتاً کم ہوگی، تو اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں نا اصل میں مثال کے طور پر بڑی غزلیں وہ بھی ہو سکتی. بالکل صحیح بات. وہ ہم مثال کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں جہاں نمایاں طور پر ہوتا ہے. ادروائز آپ دیکھیں کہ ہر شاعر کے جو تھوڑا سا فکری پہلو بھی رکھتا ہو، اس کی 5-7 ڈائمینشنز ہوتی ہیں جن میں وہ سوچتا ہے. ٹائم اس کا مسئلہ بن جاتا ہے، اپنا یہ جو کنکریٹ لائف ہے یہ اس کا مسئلہ بن جاتی ہے، سوشو پولیٹیکل پہلو سے اس کا کوئی، یا میٹا فزیکل پہلو سے اس کا کوئی مسئلہ، وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اس کے ہاں. ان کی جو تصویریں ہیں مختلف ہوں گی، ان کے رویے مختلف طریقے سے آئیں گے، لیکن وہ پیچھے ریپیٹ ہوتا رہتا. تو وہ چیزیں اسی بار بار آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھیں غالب کی پوئٹری میں سے ان کا تصور زمان بھی نکال لیتے ہیں، ان کا تصور کائنات بھی نکال لیتے ہیں، ان کا تصور انسان بھی نکال لیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ان کی مختلف غزلوں میں یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اگر ریپیٹ ہو رہی ہے تو وہ پھر عناصر ہر دفعہ اس کی نئی ڈائمنشن دکھا دیتا ہے. تو یہ عناصر ان کے جو بنیادی ہیں نا وہ بھی طے کر دیتے ہیں، سہولت پیدا کرتے ہیں ان کی وحدت کو دیکھنے کے لیے. یہ تو پھر لازم ہے کہ یہ چیز اسی شاعر کے ہاں پیدا ہو سکتی ہے جس کا کوئی فکری نظام اپنا ہے یا احساساتی ہو. ہاں، مطلب ضروری نہیں کہ مثلا میر میں آپ دیکھیں نا، میر میں اور غالب میں یہ فرق ہے. غالب کے ہاں ایک ذرا فکری سوالات زیادہ ہیں، لیکن میر جو ہے وہ اسے جذبہ بنا دیتا ہے. وہ ایسا آپ کو نہیں نظر آتا کہ کوئی فکری کام کر رہا ہے، وہ فکر کو بھی جذبہ بنا دیتا ہے. تو لیکن اس میں بھی وحدت تو ہے. طالب علمانہ سطح پر پھر اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یعنی ایسا ہوگا کہ فکری تضاد پھر اس میں آ سکتا ہے. یہ فکری تضاد تو حصہ ہے. دیکھیں فکری تضاد آپ کو بعض کا یہ صنعت تضاد جسے ہم کہتے ہیں نمایاں کرنے کے لیے بھی آتی ہے. یعنی ایک سبجیکٹ میٹر ہے، اس کو آپ ابھارنا چاہتے ہیں تو اس کے اپوزٹ کوئی بات بھی آ سکتی ہے.
تو وہ ایک طرح سے سپورٹیو ہو جاتے ہیں. صنعت تضاد جو ہم جسے کہتے ہیں وہ تو ایک ہی شعر میں ہے نا سر؟ نہیں، وہ ایک میں ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اصل میں ابھارنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے غزل کے اندر ایک شعر بھی کسی دوسرے شعر کے معنی کو ابھارنے کے لیے کام دے سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عام طور پر ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ فکری طور پر کوئی ایک بات سوچ رہے ہوں تو ساتھ ہی اس کے بالکل الٹ بھی، کیونکہ تھوڑا سا یقین کا معاملہ ہے نا. نہیں، یہ اصل میں آپ پھر وہ جو اسٹیٹ تھنکنگ کا عمل ہے آپ اس کی بات کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. جو کریٹو عمل میں اس میں یہ بڑا پیچیدہ طریقے سے ہوتی ہیں یہ بات. اس میں تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ سچائی دو انتہاؤں پر جا کر ایک ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کریٹو ویژن تو اس لیول پر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تھوڑا تو اسلوب کی جو وحدت ہے یا جو اس کا جو ایک ڈکشن الفاظ، یہ وہ دیکھیں نا، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے شعراء کہ بھئی یہ والا جو معاملہ ہے، یا کوئی غزل کہہ کے کوئی شعر اس کا بعض دفعہ نکال دیتے تھے اس میں. یہ بھی بڑی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی صرف اس وجہ سے نہیں نکالتے تھے کہ وہ کم درجے کا ہے، اب اس کو شعر کے جو غزل کے مجموعی اس سے وہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا. الٹیمیٹلی تو احساس جمال کی ساری ایکٹیویٹی ہے نا. یہ جو تخلیقی عمل جو ہے، تو جو آپ کا احساس جمال ہے وہ لفظ میں بھی ریفلیکٹ کرے گا، وہ بندش میں بھی ریفلیکٹ کرے گا، وہ مضمون میں بھی ریفلیکٹ کرے گا، وہ خیال میں بھی ریفلیکٹ کرے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شروع میں تو یعنی خیر اور جمال ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پس پردہ توازن کی بات. ایسے ہی. تو اب جو آپ کا احساس جمال ہے وہ جہاں جا کے مطمئن ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ تخلیقی عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی ساری فیکلٹیز شعوری اور لاشعوری جو ہے وہ پس پردہ عمل آ رہا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لہٰذا اگر وہ بعد میں بھی شعوری طور پر اپنے اس احساس جمال سے ہم آہنگ کرنے کے لیے لفظ کی تبدیلی کرتا ہے کوئی، فریز کی تبدیلی کرتا ہے کوئی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میکینیکل عمل کر رہا ہے. ایکچولی میں اپنے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ میں لفظ بہت پیچھے رہ گئے اور جو ٹرانس ہے وہ آگے جا رہی ہے. تو اگر میں نے اسے گریسپ نہ کیا جتنا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے اس کا سلسلہ. تو میں کچے پکے لفظوں میں بھی اس کو گرفت میں لے کے رکھ لیتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے کریٹو سیلف نے ان کو امپروو کرنا ہے، اس کی پالش کرنا ہے، اس کے لیے درست لفظ ڈھونڈنا ہے، نہیں درست لفظ مل رہا ہوتا. بلکہ میری ایک نظم ہی اس موضوع کے اوپر ہے کہ تم کہتے ہو کہ بندہ لفظوں کے ذریعے سوچتا ہے. میں تو صبح سے بیٹھا ہوا ہوں، سارا خیال بھی بیان کر چکا ہوں، نظم بھی پوری کر چکا ہوں، لیکن مجھے وہ لفظ نہیں مل رہا جس کے ذریعے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں تو 10 لوگوں کو فون کر چکا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. اس لیے میرا یہ تخلیقی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ لفظ کے ذریعے میں نہیں سوچتا. لفظ جو ہے مجھے میری ضرورت ہے کہ ان کے ذریعے میں اپنی سوچ کو کسی طریقے سے جتنا بھی ممکن ہے، مطلب وہ ایکسپریشن کا حصہ ہے، کنسیو کرنے کا حصہ نہیں. بالکل. ہاں، ایک سطح پر یہ ہے کہ لفظ خود ایک سٹیمولس ہوتا ہے، ایک مہیج ہے، وہ بھی آپ کو کر سکتا ہے. لیکن وہ ایک ہی لفظ جو ہے آپ کے لیے اور طرح کا مہیج ہے، میرے لیے اور طرح کا مہیج ہے، کیونکہ میرے اس کے ساتھ ایسوسیشنز اور طرح کی ہیں، آپ کی اور طرح کی. ایسے ہی سب سے زیادہ اس کی جو مثال ہے، اور ہم دیتے بھی رہے اور آپ کے توسط سے بھی ہمیں آغاز میں اس بات کا پتہ چلا تھا اور بہت سے لوگوں نے لکھا بھی، اقبال کے ہاں سب سے زیادہ یہ جو وحدت ہے یہ آتی ہے تخلیقی سطح پر بھی، اور وہاں پر ایسی ہے کہ وہ محسوس بھی زیادہ ہے وہاں پہ اس کا ہے. تو اس پر کچھ فرمائیے کہ اقبال کی جو یہ غزل کی زیریں وحدت ہے وہ دیگر جو شعراء ہیں ان کی زیریں وحدت سے کچھ مختلف ہے، کچھ زیادہ ہے، یا کچھ زیادہ قابل اتباع ہے، یا کیا اس کے بارے میں آپ فرمائیں؟ یہ تو دیکھیں وہ جو آپ کی ترجیحات ہے نا، جب آپ کا خیال اور آپ کا نظریہ آپ کا عشق بن جاتا تو پھر وہ آپ کی پوری شخصیت کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ ذہنی مسئلہ نہیں رہتا. بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے اقبال کو جو چیزیں پریشان کرتی تھی یا ہانٹ کرتی تھیں وہ اس کا صرف ذہنی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں وہ اس کی واردات کا صرف ایک جز ہے، جس کو وہ تعقلاتی کنسٹرکشن میں جس کو بیان وہ کرنے کی کوشش اس نے کی ہے. بہت اچھا.
کیونکہ اگر بات جو ہے وہ نثر میں آبجیکٹو اور فنکشنل نثر میں بیان ہو سکتی ہو تو شعر کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جی بالکل صحیح، ایسے شعر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو باتیں معروضی زبان میں بیان نہیں ہو سکتی ریشنل زبان میں ان کو وہ کرتا ہے، وہ وہاں تک آپ کو لے کے جاتا ہے جہاں تک لفظ آپ کو نہیں پہنچاتے، زبان آپ کو نہیں پہنچاتے، احساس کی ترسیل جو ہے. جی اب دیکھیں یہ باریکیاں سمجھے بغیر، آپ کو پتا ہے ہمارا اتنا بڑا شاعر ہے ظفر اقبال غزل کا، اس نے ایک جگہ یہ لکھ دیا کہ اقبال کی جو بال جبریل کی غزلیں ہیں وہ غزلیں نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس وہ تنقیدی فریم ہی نہیں ہے، اتنا کمپریہنسو اور اتنا بڑا قدر و قیمت کا حامل فریم نہیں ہے جس سے آپ اقبال کی غزل کو بھی، آپ غزل کی جو عمومی گفتگو کرتے ہیں، ٹوٹل کلی گفتگو کرتے ہیں، اس میں اسے بھی ڈیل کر سکیں، بالکل صحیح، اور اس کی بھی تفہیم کرا سکیں ایسے. تو یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے ظفر اقبال کا، ہمارے بہت سارے ان نقادوں کا بھی مسئلہ ہے جو ویسٹرن ٹولز آف کریٹیسزم کے اسیر ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری جو بڑی واردات ہے جو غالب کے اندر ظاہر ہوئی ہے، میر کے اندر ظاہر ہوئی ہے، اقبال کے اندر ظاہر ہوئی ہے، وہ اس کا پورا احاطہ نہیں کر پاتے ان کے ٹولز. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں تو بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری جو بڑی تخلیقات ہیں اور بڑے عظیم لوگوں کی جو تخلیقات ہیں، اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ تو ہمارے جو تبصرے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے وہ جو کیا ہوتے تھے، وہ جو قلم بند کرتے تھے نا، وہ کیا ان کا لفظ بولتے ہیں خاص طور پہ، جن میں شاعروں کے حالات وغیرہ، تذکرہ نگار، ان میں وہ بعض ایسے جملے تبصرے کے بولتے تھے جن پر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، جن سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اور پھر جو مشرقی تنقید جو کچھ لوگوں نے مدون کرنے کی کوشش بھی کی، اس پر بھی ہمیں کچھ نگاہ ڈالنی چاہیے. کچھ اوریجنل کنسٹرکشنز ایسی ہیں جن کو کسی نے گاز ہی نہیں ڈالے. وہ ایک محب عارفی ہیں، انہوں نے ایک مذہب کا، شاعری کا مذہب معقولیت کے نام سے ایک اوریجنل جو ہے نظریاتی تھیوریٹیکل کریٹیسزم کی تشکیل کی، کوئی 150 صفحے کا ان کا وہ ہے، تو اس کو کسی نے گاسی نہیں ڈالی. اچھا، اسی طریقے سے ایک صاحب تھے یہاں، عبدالاحد ان کا نام تھا، یہ نوشہرہ کے آدمی تھے، اس نے ایک کتاب چھاپی، اس کا نام تھا تخلیق فن میرا نظریہ، اور اس نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ تخلیق ہم کسے کہہ سکتے ہیں، تخلیقی پروسیس کیا ہے، اور تخلیقی جو شاہ پارہ بنتا ہے، فن پارہ بنتا ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہے. وہ بالکل اوریجنل کنسٹرکشن ہے. وہ مجھے یاد ہے میں نے اس پر ریڈیو کا ایک مذاکرہ کروایا تھا، یہ کوئی بات ہے 70s کی، 75 سے آگے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر ہماری شاعری کے اندر جو شاعری کے بارے میں تھیورائزیشنز ہیں ان کو کلیکٹ کرنا چاہیے، اس پر پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھوانے چاہیے. مثلا غزل کے بارے میں، غزل کی زبان سے جو کچھ کہا جا چکا ہوا ہے شاعروں کے ہاں، کہ غزل ایک ایسی سحر انگیز چیز ہے ان کے لیے کہ وہ اس کی وہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا طلسم ہے. اس سبجیکٹیو ایکسپریشن کو اگر آبجیکٹو بنایا جائے اور اس کی ایک ترکیب بنائی جائے، ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کنسیپٹ فارمیشن ہونی چاہیے. بالکل ان تاثرات کی یا ان رد عمل کی جو اظہار کرتا ہے شاعری کے بارے میں شاعر کرتے ہیں، اس سے ہم کنسیپٹ فارمیشن کریں. تو یہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ہم انڈیجنس تھیوری کے معاملے میں ہم اپنی جو ہے تہی دامنی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو بڑے بڑے باریک نکات ہیں، بڑے بڑے لطیف نکات ہیں جو شاعری کے حوالے سے شاعری خود کہتی. بالکل صحیح. سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور ایک اہم بات پر اہم نکات ہمارے سامنے آئے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے حاضر ہوں گے. بہت محبت، امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.